अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस और हम हैं 9 जून 2022 के बिज़नेस रिकॉर्डर के पेज नंबर 8 पे वर्ल्ड इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स। ये प्रिंटेड अखबार की डिजिटल कॉपी आप देख रहे हैं और नॉर्मली हम जो है प्रीवियस दिनों में एडिटोरियल और वर्ल्ड इकॉनमी से स्टार्ट करते थे ताकि एक दुनिया में क्या हो रहा है और उसके बाद फिर हम फ्रंट पेज पर आते थे। लेकिन चूंकि अब बजट सीज़न स्टार्ट हो गया और हर बंदे का इंटरेस्ट है, तो शुरू की जो वीडियोस हैं आज के दिन की वो हम फ्रंट पेज की, और कल से जो है बजट प्रपोजल्स वगैरह जो बजट प्रेजेंट होगा 10 जून को उसकी बनाएंगे। यहाँ एक आर्टिकल है जो मैं चाहता हूँ कि उस पर आप बहुत गौर करें, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकनॉमिक्स के पेज पे इसलिए आए कि ये जो ख़बर है कि इराक अप्रूव 17 बिलियन टू पे ईरान। इराक और ईरान जो है हमसाए हैं, जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया है। तो इराक जो है पे कर रहा है ईरान गैस कर्जा और ग्रेन उनसे ख़रीद रहा है, यानी जो है गंदम वगैरह ख़रीद रहा है। इस आर्टिकल को डिटेल में इसलिए देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो दुनिया के सब इदारों ने कुछ अर्सा पहले उस पर बात कर चुके, लेकिन आप और मैं 22 करोड़ अवाम जो है अनअवेयर हैं, चूँकि हम शायद इतने सारे और इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो इशू बड़े इदारों ने रेस किए हैं या इस वक्त जो ये जो साल गुजरेगा अभी जो जुलाई से जून तक है, इसमें भी और इवन आगे जो कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अब इराक हो गया या पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका की एग्जांपल आप देख चुके हैं कि हमारे पास, और बेसिकली हम बात करें चूँकि हम सारे पॉलिटिकल इकॉनमी है, इराक में भी सारे फैसले उनकी आवाम के लिए जो है उनकी गवर्नमेंट करती है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इराक के पास सिर्फ जो है ना एक ऑप्शन है कि या तो वो कर्ज़े वापस करे या वो अपने जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके खाने पीने और जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर वो यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करें, हमारे घर में यूपीएस या बिजली आ रही हो या यूपीएस लगा हो, ताकि हमारी लाइफ का जो भी है, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और इसी तरह ऑफिसेज में जहाँ काम करते हैं या जो अपना बिज़नेस है जो करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस और उसके अलावा और पावर के बगैर नहीं चल सकती। इसीलिए खाना पीना या तो गवर्नमेंट्स और जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लोगों की खाने की और ये यूटिलिटीज़ की नीड पूरी करेगी, या वो जो कर्ज़े उन पे चढ़ पड़े वो होगी। तो उस हवाले से ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है आर्टिकल है। और यहाँ पर नॉर्मली आर्टिकल में जब मैं बात करता हूँ तो मकसद होता है कि आपको बताएं कि आर्टिकल या तो आपका टाइम ज़ाया कर रहा है, ये आर्टिकल पढ़ के इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट आपके साथ फ्रॉड करी है। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने का मकसद ये है कि आप देखें कि ये सेम हालात जो है पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, और ये बात हो रही है इराक की, जो वैसे तो उसमें पेट्रोल और उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं बेसिकली क्या बात हो रही है कि इराक अप्रूव 17 बिलियन डॉलर्स टू पे ईरान गैस डेट एंड बाय ग्रेन। तो बगदाद से ये ख़बर है कि इराक ने एक इमरजेंसी फाइनेंस बिल जो है ना वो किया है। पाकिस्तान में भी कल फाइनेंस बिल 2022 पेश किया जाएगा, जो पूरे साल की गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंसेस का वो होगा, जिससे हमारी इकॉनमी या 22 करोड़ आवाम अफेक्ट होगी। तो इराक ने एक इमरजेंसी फाइनेंस बिल, जिसको आप मिनी बजट भी कहते हैं, पास किया, और उसमें उन्होंने अपने पार्लियामेंट से इजाज़त ली कि ईरान को गैस सप्लाईज़ के लिए जो है वो, और खाने पीने के लिए यानी फूड सिक्योरिटी के लिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, यानी कि गंदम ख़रीदी फूड सिक्योरिटी के लिए, यानी उनके पास इतनी गंदम भी नहीं बची उनके मुल्क में कि वो उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो इमरजेंसी में उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है अप्रूव करके ईरान को भेजे, जिनके साथ 1980s में वो 10-12 साल तक लड़ते रहे। लेकिन अब आप देखें कि दुनिया बहुत चेंज हो गई है और अब जो है वो डिपेंड कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज पे। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हैज़ नॉट अडॉप्टेड इट्स बजट फॉर 2022।
تو وہ جو مین فائنانس ایکٹ ہے، جیسے پاکستان میں بھی کل بجٹ پرپوز ہونے لگے، وہ 30 جون تک اپروو ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر 1 جولائی سے لوگوں حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن پاکستان میں نارملی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تک وہ لوگ اپنا بجٹ جو ہے نا اپروو نہیں کر سکے، اور ان کی جو فوڈ سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، جو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اینڈ اپروو دا لا ریلیٹنگ ٹو فوڈ سیکیورٹی ٹوٹلنگ 17 بلین۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ انٹرسٹ نہیں لیتے کہ ہمارے ملک میں بجٹ کیسے بنتا ہے، کیسے پیش ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، تو یہ آپ اپنا ہی نقصان کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ جو آپ کی بیسک ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا پینا ہو گیا، یوٹیلیٹیز، ٹریول ہو گیا، جو ہے امن و امان کی سچویشن ہوگی، وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ جی 2.6 بلین ول بی ایلوکیٹڈ ٹو سیٹلنگ عراق's گیس اینڈ الیکٹریسٹی ڈیٹ۔ یہ بھی بات سمجھے کہ عراق نے ایران سے اتنا ادھار لیا ہوا ہے پہلے سے گیس اور الیکٹریسٹی، کہ اس پر جو ہے نا اتنا زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، ایز ویل ایز فار بائنگ فردر انرجی سپلائز۔ تو ابھی پرانے پیسے بھی دینے ہیں، نئے پیسے بھی دینے ہیں۔ اباؤٹ 3.4 بلین ول بی یوز ٹو بائی سیریلز انکلوڈنگ لارج والیوم آف ویٹ سپلائی۔ گندم اور گندم کی مختلف قسمیں جو ہے نا خریدی جائیں گے، ڈومیسٹک مارکیٹ سے بھی اور ایران سے بھی اور ابراڈ سے۔ عراق جو ہے اس کا ایگریکلچر سیکٹر کانٹریکٹ ہوا ہے 17.5% فالوئنگ سیور ڈراؤٹس، انرجی اینڈ رائزنگ گلوبل پرائس آف انپٹ۔ دیکھیں کہ عراق میں بھی ایگریکلچر بہت ہے، لیکن وہ 17.5% کم ہوا ہے۔ آج جو اکنامک سروے آف پاکستان کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 8-9% گرو کیا۔ تو خوش ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر نیگیٹو جائیں تو پھر آپ کو سمپل چیزوں کے لیے بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ قحط آتا رہا ہے، وہاں پہ انرجی کی شارٹیج رہی ہے، مینلی وہاں پہ عراق میں، چونکہ انہوں نے ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہے تو انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا۔ تو اب جب وہ ایک پرامن زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو ان کے شہروں کی، گاؤں کی اور جگہوں کے مسئلے مسائل ہیں، اور انرجی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو پرائس ہے انپٹس کی، کموڈیٹیز کی، وہ بڑھی ڈسپائٹ اٹس ایمنس آئل اینڈ گیس ریزروز۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عراق میں بہت زیادہ تیل ہے، بہت زیادہ گیس ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پراپر سسٹم نہ ہو باقی ملکوں کی طرح کہ وہ آپ اپنے ملک میں یوٹیلائز کر سکیں اور آگے اور ملکوں کو ایکسپورٹ کر سکے، تو پھر اس ریسورس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پہ میں 2 ایگزامپلس دوں گا۔ بالکل پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور ہر شخص کا اپنا ٹیلنٹ، اپنی پرسنالٹی، اپنی نیچر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے 22 کروڑ عوام کو، اگر ہم ان کو ایجوکیٹڈ کریں، گروم کریں، اور ان کے ذہن کو اوپن کریں کہ وہ سوچیں، نئی نئی چیزیں بنائیں، بجائے کہ صرف جھکتے ہیں اور مذاق اور ٹائم پاس کے، تو ہم ان لوگوں کو یہ جو ہے ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ میرا ویسے بھی ٹیلنٹ ہے کہ 1 لائنرز یا ایک جو ہے سینٹنس میں بہت ساری بات میں کہہ سکتا ہوں۔ تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا، تو انہوں نے، میں جن کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جو ہوں ہیومن ریسورس میں PhD کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپریشیٹ کیا اور جو ہے ان سے پوچھا کہ کس چیز میں وہ اسپیشلائز کریں۔ تو انہوں نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں نے ان کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم بھی پاکستان میں، اور اس وقت 20 کروڑ آبادی تھی یا 18 کروڑ آبادی تھی، تو میں نے کہا کہ ہم پیپل تو ہیں لیکن ہیومن ریسورس نہیں ہیں۔ تو ان کو بات بڑی پسند آئی کہ ہم لوگ تو ہیں لیکن ہم ٹرین ہو کے ایک ایسٹ نہیں بنے، نہ تو ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے کوئی زیادہ جو ہے فائدہ دے سکتے ہیں، یا ہمیں ایکسپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ملک بھی نہیں بھیجا جا سکتا زیادہ تر لوگوں کو، کیونکہ یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا اگر پڑھے لکھے ہیں تو بہت جو ہے تعصب ذہن میں رکھتے ہیں، یا پھر اگر پڑھے لکھے ہیں تو سوچ ایسی ہے کہ نہ کسی اور کو فائدہ دینا ہے، نہ اپنا فائدہ دینا ہے، ہر چیز کو حرام قرار دینا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ کی سوچ ہوگی تو آپ کی اگر 22 کروڑ نہیں 50 کروڑ بھی آبادی ہو تو آپ کو کوئی
फ़ायदा نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو آپ کے ملک میں ایسے لوگ اور لوگوں کو برداشت کریں گے، اور دوسرے ملک جا کے تو ویسے انہوں نے اس ڈفرینٹ کلچر اور اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہونا. تو عراق کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کی آئل اینڈ گیس ریزروز بہت ہیں، لیکن ان کو پراپرلی ٹیپ کر کے ملک کے اندر یوز کرنا اور باہر. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پچھلے 20-30 سال لڑائی جھگڑے میں رہے ہیں، صدام حسین وغیرہ یہ سارے، اور اپنے لوگوں کو بیسک ضرورت بھی اب وہ پوری نہیں کر سکتے. ایمرجنسی میں بل پاس کر کے پیسے دے کے ہمسایوں کو وہ ایران سے گیس وغیرہ لے رہے. اسی طرح پاکستان میں دوسری بات کروں گا کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگ پیپل ہیں، ہیومن ریسورس نہیں ہیں. ہم افراد تو ہیں، لوگ تو ہیں، لیکن ہم نہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، نہ ہم تعلیمی ادارے شروع کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہمارے ملک میں ادارے اور صنعتیں ہیں ان کو مینج کر سکتے ہیں. کتنی دفعہ آپ گئے ہوں گے انٹرویو دینے کے لیے یا انٹرویو لینے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلا بندہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے کاروبار میں، اور صرف اس کو اپنی تنخواہ سے، یا اگر وہ مالک ہے تو اپنے منافع سے اس کو مطلب ہوگا. تو ایسا کم ذہن والا شخص جو ہے نہ تو اپنے ملک میں کسی فائدے کا ہے، نہ کسی اور ملک میں جا سکتا ہے. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیبرنگ ایران کرنٹلی پرووائڈس اے تھرڈ آف عراق's گیس الیکٹریسٹی نیڈز بٹ سپلائز آر ریگولرلی کٹ اور ریڈیوس. تو ظاہری بات ہے جو ایران ہے وہ عراق کی تقریباً 1/3 کہہ لیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی جو ہے گیس کی اور الیکٹریسٹی کی نیڈز پوری کرتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ وجہوں سے کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی وہ خود لائن کاٹ لیتے. تو کہتا ہے کہ ایران ہیز ڈیمانڈیڈ کہ 1.6 بلین اس کو گیس کی امپورٹ کے لیے پے کیا جائے. ٹھیک ہے جی، اور یہاں کتنا وہ دینے کے لیے مجبور ہو گئے جی 17 بلین. تو بہت سارا پیسہ جو ہے 17 ارب ڈالر جو ہے بہت پیسہ ہے جو ان کو دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کا ملک جو ہے بالکل رک گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پیمنٹ از آف دا ڈیٹ، یعنی قرضے کی ریکوائرمنٹ ٹو انشور انرجی سپلائز فار پاور پلانٹ ایز عراق انٹرز دی انٹینس ہیٹ آف سمر. گرمی ہے وغیرہ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، وہ سارے جو مسئلے ہیں یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے کافی سارے 50 ڈگری تک وہاں بھی ہو جاتا ہے جیسے یہاں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ اپنے کیش پراپرلی مینج نہیں کرتی، اپنی انڈسٹری ڈیولپ نہیں کرتی، کہ مزید پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس کو کمپیئر کریں کہ ایگریکلچر کے لیے لینڈ بھی موجود ہے، فارمرز یعنی آبادی بھی بہت زیادہ موجود ہے جو فارمر کسان کے طور پہ کام کرے گی، لیکن جو پورا انفراسٹرکچر ہے کہ کسان کو بہت تھوڑے پیسے ملتے ہیں، آرتی یعنی جو تھرڈ مڈل مین ہے جو ان سے فصلیں لیتا ہے وہ بہت زیادہ کما لیتا ہے. پھر آگے جو ملز لگی ہیں، انڈسٹری لگی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ بہت پیسہ کماتی ہے، اور وہ پیسہ سارا جو ہے وہ پھر اس میں سے ٹیکس پے نہیں ہوتا. تو جب بھی گورنمنٹ کو خود ضرورت ہو یا لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کے پاس ٹیکس یا نان ٹیکس ریونیو نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے پاس ہوتا ہے پرسنلی. تو اسی لیے بہت سارے لوگ حکومت کی تو نہیں سنتے، آپ بھی شاید ان لوگوں میں سے شامل ہو، لیکن وہ کسی سیٹ کی، کسی اپنے شہر کی جو ہے نا، وہ ہے، میں آج ریڈیو پہ بھی سن رہا تھا کہ جو ہے جو چودھری برادران ہیں وہ گجرانوالہ کے جو ہے وہ بہت بڑا اثاثہ ہے. جو بندہ بات کر رہا تھا جو بالکل ٹوٹلی غلط ہے. کوئی شخص بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ پورا شہر جو ہے اس کی وجہ سے چل رہا ہو. اللہ کی ذات سے کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لوگ امپورٹنٹ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کچھ کریں، کچھ نہ کریں. گجرانوالہ مجھے بھی جانا، پچھلے دنوں جانا پڑا، تو بہت ساری جگہ ہے جہاں نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، اور گجرانوالہ کی بہت ساری جگہوں پہ تو کوئی فائدہ نہیں. آپ بلا وجہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کے جسٹ بیکاز کہ انہوں نے آپ کو جو ہے پیسے دے دیا، آپ باہر ملک چلے گئے، یا باقاعدگی سے آپ جا کے ان سے جو ہے نا پیسے لیتے ہیں، یا ان کے گھر پہ یا ان کے آس پاس رہ کے کھانا پینا آنا جانا آپ کا مفت ہے، تو آپ جو ہے بلا وجہ کسی بھی شخص کو جو ہے کہہ رہے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی، اس میں پرائم منسٹر اور کیبنٹ، پارلیمنٹ، یہ سارے ادارے جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے، اور گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ ہے وہ یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے. تو پاکستان میں بھی 1-2 دنوں سے شہباز شریف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گیس
آئل کے لیے پے کرے جو ان ریٹرن بجلی نہیں پروڈیوس ہو رہی وہ نہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سولو کرنے کے لیے ہی گورنمنٹ آئی ہے. ورنہ یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں اور ابھی آئل گیس وغیرہ اور ملکوں سے نہیں منگایا جا سکتا. لیکن پھر وہی والی بات ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میرے استاد جو تھے انہوں نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا بھائی گلی میں جا کے ہر ایک شخص سے لڑائی کر کے آ جاتا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے ہر دفعہ. تو اس کے میرے استاد کے والد صاحب نے ایک دن ان کے بھائی سے پوچھا کہ یہ جو تم روزانہ کپڑے پھاڑ کے آ جاتے ہو یہ کون پیسے بھرے گا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم جو ہے نا باپ کس لیے بنے ہو, تمہارا کام ہے. تو اس لیے جو لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, اور یہ بغداد اور عراق میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا بجٹ وغیرہ نہیں ہے, تو جو ہے پیسے بے شک ان کے پاس وہ تیل اور اس میں مالا مال ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو کافی سارا جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور نقصان زیادہ کس کو اٹھانا پڑا ہے, ان کی عوام کو, کیونکہ ان کی لائف سٹائل بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے. بیبی اٹھ گئی ہے بیڈ پہ. تو بات ساری یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں پھر کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں کہ کیسے کہ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ قرضے وغیرہ. تو آپ کو بھی انکریج کرتے ہیں یہ آرٹیکلز وغیرہ اخبار وغیرہ پڑھا کریں. لیکن امپورٹنٹ بات جو آپ نے اس آرٹیکل سے سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہر ایک گورنمنٹ کے پاس, اب ایون امریکہ اور رشیا کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے, چائنا کے لیے بھی, کہ اب ہر گورنمنٹ کے پاس بیسکلی ایک آپشن ہے, یا تو قرضے جو بہت زیادہ ادھار, اور ایون امریکہ اور چائنا نے بھی بہت قرضے لیے ہوئے, قرضے واپس کریں جو ڈومیسٹک بینکنگ سسٹم سے یا انٹرنیشنل اداروں سے لیے ہوئے, یا اپنی عوام کو ایک پیسفل لائف سٹائل دیں, یعنی کہ بجلی پوری دے, کھانے پینے کی چیزیں ریزنیبل ریٹس پہ دیں, اور ان کا جو روٹین ہے یعنی کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی اسٹے ایٹ ہوم ہے, وہ ڈسٹرب نہ ہو. اگر ایسا ہی ہے کہ جنگ کی حالت میں رہنا ہے اور کبھی بجلی آ رہی ہے کبھی نہیں, آپ جائیں تو چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ ایک جنگ کی حالت ہوتی ہے, ایک انسرٹینٹی کی حالت ہوتی ہے, وہ اگر رکھنا ہے تو پھر لوگ بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. پاکستان میں انفارچونیٹلی لیڈرز کو تو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن جو 22 کروڑ عوام ہیں انہوں نے بھی بڑا سمپل فارمولا رکھا ہوا ہے. اور یہ جو پریزنٹ مسئلہ ہے, لوگ حکومت کے پاس پیسے نہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ, اس میں 22 کروڑ عوام نے فارمولا یہ رکھا ہوا ہے کہ اپنے 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ آپ نے باقی دنیا میں بھیج دیا ہے, وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں ریمیٹنس کی صورت میں. باقی 20 کروڑ لوگ جو ہیں میرے اور آپ کے سمیت وہ اس کو کھاتے پیتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا بہت کام ہم کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ تو ہم سب نے کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ سارا کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے. اور پھر ٹی وی چاہے ڈرامے دیکھیں, نیوز دیکھیں, ہر دوسرے بندے کو کرٹیسائز کرتے, اور صحیح بات پر کوئی بھی نہیں آتا کہ اگر یہ سارے مسئلے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر سامنے آ جائے. بڑے بڑے بزنس مین نے مشکل وقت سے بہت جو ہے کامیاب بزنس بنایا ہوا ہے, اور کامیاب بزنس تبھی بنتا ہے جب آپ آ کے عوام کی نیڈس پوری کرتے. تو بار بار ہر آرٹیکل میں کہنا کہ گورنمنٹ آئے, تو پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ ایسے پاکستان میں امیر لوگ ہیں جو دنیا میں امیر ترین لوگ ہیں, تو ان کو جب اپنے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یا پراپر سٹوریج کا جگہ نہیں ہے, تو اسی لیے فروٹ ویجیٹیبل ضائع ہو جاتے ہیں, ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو وہ سارا سسٹم بنانا, انفراسٹرکچر بنانا, ان کے لیے میرا خیال ہے ان کی دولت کا 5% بھی نہیں ہوگا. لیکن جو آسانیاں بنیں گی, عام انسان عام ریزنیبل پرائسز پہ جو ہے چیزیں کریں گے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی سامنے نہیں آتا. اسی طرح عراق کے اندر بھی ایک سے ایک بندہ ہوگا, لیکن وہ کوئی سامنے نہیں آ رہا کہ کوئی جو ہے انفراسٹرکچر بنا دے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے قوموں کو پھر مسائل رہتے ہیں, اور پھر ساری کی ساری قوم جو ہے مشکل میں رہتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی سوچ کو بدلیں کہ یہ سارے کاموں میں جہاں بھی آپ ہیں, چاہے آپ اپنے نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی کے ممبرس سے رابطہ کرتے ہیں, وہ آپ کے نیٹ ورک میں ہیں, بزنس مین آپ کے نیٹ ورک میں, آپ جہاں جاب کرتے ہیں آپ اپنے سیٹوں کو, یا اگر آپ آرمی میں ہیں تو آپ اپنے جنرلوں کو یہ مشورہ دیں کہ جی یہ چیزیں, آرمی تو خیر آلریڈی بہت سارا بزنس کرتی ہے, لیکن وہ کہنے کا مطلب مزید بھی اگر کر لے گی تو کوئی ملک کو نقصان
نہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوگی لائیو سیشن میں اب. اور دیکھتے آج 9 جون 2022 کا اخبار جو ہے بجٹ کے ایک دن سے پہلے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات